मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका एक अच्छा काम आपके मुल्क के बाकी नौजवानों के लिए रास्ते खोलते हैं और आपका एक बुरा काम बाकी मुल्क के नौजवानों का नुकसानदेह उनके लिए बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक सवाल जो हम बल्कि गलत फहमी दूर करनी है। दोस्त कहते हैं कि जब पाकिस्तानियों को रिजेक्ट किया जा रहा है चाइना से, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के दाखिले कम हो रहे हैं, या जो है ना प्रोफेसर्स कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं लेने, इस तरह की बातें। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको वजह बतानी है कि क्या मामलात हैं और असल हकीकत क्या है। देखें, चाइना एक ऐसा मुल्क है जो पाकिस्तानियों को प्रेफर करता है, और चाइना क्यों आना चाहिए उसकी एक ही वजह काफ़ी है, इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। चाइना में लोग हमें मिलते हैं खुश असलूबी के साथ, इज़्ज़त देते हैं कि यार पाकिस्तान से पाथिए। पाथिए एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है कि आयरन ब्रदर्स, यानी अच्छे भाई, और एक और लफ्ज़ भी है लौथिए, इस तरह बोलते हैं। तो इज़्ज़त से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। सबसे अहम और पहली बात और आखिरी बात कि यहाँ हमें इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। भले आम आदमी है, भले कोई बड़ी इंडस्ट्री का बंदा है, भले जो भी है, यहाँ इन लोगों को ये बताया गया कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त है। इस बात में सच्चाई है, और यही एक चीज़ काफ़ी है यहाँ रहने के लिए, जो चीज़ मुझे महसूस होती है। वरना दुनिया के जिस भी मुल्क में जाते हैं पाकिस्तानी, तो हमारे वैसे जो करतूत हैं एज़ अ कौम, हर मुल्क में हमारी जो इज़्ज़त है हम जानते हैं। लेकिन यहाँ इनका मीडिया, चूँकि रिस्ट्रिक्शंस हैं, इधर भी फायरवॉल है, लेकिन इधर फायरवॉल फैसिलिटीज़ के बाद है। इधर की फायरवॉल का मतलब ये है कि अपने लोगों को अपने मुल्क के कामों में ही मसरूफ़ रखना। दुनिया जो कर रही है हमारे लोगों को उनसे गर्ज नहीं होनी चाहिए। यहाँ फायरवॉल की पॉजिटिविटी है। चलें अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। पाकिस्तानियों को रिजेक्ट किया जाता है। पहली बात, रिजेक्ट नहीं किया जाता, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हर बंदा स्कॉलरशिप लेना चाह रहा होता है, हर बंदा बाहर आना चाह रहा होता है। पहले ये होता था, बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे, बहुत कम लोग बाहर आना चाहते होते थे। अब हर बंदे का दिल करता है पाकिस्तान छोड़ने का, हर बंदे का दिल करता है इंडिया छोड़ने का। अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गए, ये ममालिक, बांग्लादेश, इन जैसे ममालिक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इधर से आते हैं। और इनकी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट्स की पॉलिसी होती हैं एडमिशन्स की, स्कॉलरशिप्स की। यहाँ कोई टेस्ट नहीं होता जिसकी बेस पर आपको सिलेक्ट किया जाता है, बल्कि यहाँ कोटे होते हैं ममालिक के। वो कभी भी मेंशन नहीं किए जाते कि इस यूनिवर्सिटी ने इतने स्टूडेंट्स लेने हैं, इस यूनिवर्सिटी ने इतने स्टूडेंट इस मुल्क से लेने हैं। पहली बात कि अब मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। अब एक प्रोफेसर के पास 3 सीटें हैं, उधर 10 बंदों ने अप्लाई किया हुआ है, और उसने 3 बंदे सिलेक्ट करने हैं, और उसने एक्सेप्टेंस दिया हुआ 6 बंदों को, और 6 की अच्छी प्रोफाइल है। तो वहाँ पर 6 में से वो बंदा 3 के 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स नहीं लेगा, क्योंकि उनकी मजबूरी होती है। फिर इस तरह एक तरफा फ़ैसला हो जाता है, तो उनको कंट्रीज़ के हिसाब से रखना पड़ता है। वो फिर एक आध बंदा इधर से उठाता है। लेकिन फिर भी चाइना की हर यूनिवर्सिटी में, तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में, जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स विनर होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं हर साल। ये एक बार की बात नहीं, हर बार की बात है। तो पाकिस्तानी फिर भी ज़्यादा है हर बार। तो ये नज़रिया गलत है कि पाकिस्तानी सिलेक्ट नहीं होते। पाकिस्तानी हमेशा नंबर्स में ज़्यादा होते हैं। बस ये है कि कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से हमें लगता है पहले की निस्बत अब हमारा दाखिला इतना आसानी से नहीं होता, क्योंकि अब बंदे ज़्यादा हैं। पहले थोड़े लोग होते थे, जो बंदा भी अप्लाई करता था बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी एडमिशन्स हो जाते थे। अब एक्सेप्टेंस लेटर होने के बावजूद भी एडमिशन्स नहीं होते। उसकी वजूहात कुछ ये हैं, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स का ज़्यादा होना और इनकी गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिनकी वजह से प्रोफेसर खफा भी हुए हैं, और वो स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तानी नहीं लेने। उसकी कुछ एग्जांपल जो मैंने अपनी लाइफ में देखी हैं, इस अरसे में एक आधी देखी हैं, तो उससे अंदाज़ा हो गया है कि इस बिहेवियर के बाद वाकई वो बंदा कम अज़ कम नहीं ले सकता इस तरह का रिस्क। पहली बात, हमारी यूकास में एक वाक़या हुआ पिछले साल की बात आपको बता रहा हूँ। मतलब ये जो बैच आया है पिछला, इसमें ऐसा हुआ है, क्योंकि यूकैस का ये सिस्टम है, पहले 1 साल यूनिवर्सिटी में, यूकैस बीजिंग में 1 साल आपका कोर्स वर्क होता है। आपके कोर्स वर्क के बाद फिर आपको जो है ना इंस्टीट्यूट्स में, जिस तरह अब हमारा उधर इंस्टीट्यूट है, हम अभी कोर्स वर्क के इधर आए हैं, पहले हमारा 1 साल बीजिंग में होता है, तो स्टूडेंट्स पहला साल बीजिंग में गुजारते हैं। उधर एक सीन हुआ, बड़ी मज़े की बात है, आपको लाजमी सुनिएगा इसको। एक स्टूडेंट जाता है पाकिस्तान, जाता है या जाती है, मैं वाज़ेह भी नहीं करना चाहूँगा, वो जाता है पाकिस्तान छुट्टियों पर, बग़ैर पीछे फैकल्टी को इन्फॉर्म किए, बग़ैर छुट्टियां लिए, अपने भाई की शादी पर। तो
ادھر ایک تو وہ چلا گیا بغیر بتائے، کیونکہ کلاسز ہوتی ہیں، پتہ نہیں چلا ہوگا کہ بھائی کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آ رہا، اس لیے پتہ نہیں چلا کیونکہ اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں، اس کی اٹینڈنس بھی کوئی اسٹوڈنٹ لگواتا رہا، جس طرح پاکستان کی یونیورسٹیز میں ہمارا سسٹم ہوتا ہے ویسے ہی۔ آخر چائنا ہے، پھر یونیورسٹی کو پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سین ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پر نہیں ہے اور اس کی اٹینڈنس بھی لگ رہی ہے اور وہ 1 مہینے سے گھر ہے، پاکستان میں ہے۔ اور مزے کی بات، اس طرح کی شکایت لگانے والا بھی پاکستانی ہی جا کے رپورٹ کرتا ہے کہ یہ جو پاکستانی جس کی اٹینڈنس لگ رہی ہے یہ تو پاکستان میں، میں نے اس کا سٹیٹس دیکھا ہے، یہ دیکھیں آپ، انویسٹیگیشن کرتی ہے یونیورسٹی اور وہاں پر پاکستان کی بے عزتی ہو جاتی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوئے؟ اب سمسٹر شروع سے پہلے پاکستانیوں نے گھر جانا تھا، مطلب بیجنگ میں 1 سال گزر گیا، تو کافی اسٹوڈنٹس نے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ادھر ادھر ساروں نے ٹکٹس بک کرائی ہوئی تھی، 3 ہفتے کی چھٹیاں ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ 1 ہفتہ ہم ایکسٹرا پروفیسر سے لے کر ہم 1 مہینے کی چھٹیاں گزار کے پاکستان اس کے بعد بیجنگ آئیں گے، ساروں کی ٹکٹس وغیرہ بک تھیں۔ جب یہ خبر آئی کہ ایک پاکستانی نے اس طرح دھوکہ کیا ہے، یونیورسٹی نے سب کو ای میلز کر دیں، کسی کو بھی مقررہ وقت سے زیادہ 1 دن کی بھی چھٹی نہیں ملے گی، مطلب 3 ہفتے کی چھٹیاں ہیں تو آپ کو 3 ہفتے، تیسرے ہفتے میں آپ کو اپنی اٹینڈنس شو کرانی ہے اور رپورٹ کرنا ہے ہمیں کہ آپ لوگ آ گئے ہیں۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے ٹکٹس وغیرہ بک کرائی ہوئی تھی ان کے پاس کوئی لاجک نہیں ان کو ٹکٹس کینسل کرنی پڑی، انہوں نے گھروں کی تیاریاں کی ہوئی تھی وہ ساری کینسل کرنی پڑی، اور ایک پاکستان کی امیج پورے یوکیس میں خراب ہوئی کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے اس طرح کی بات پھیل گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا جو لوگ افریقنس تھے، سری لنکن تھے، انڈین تھے، بنگالی تھے، انہوں نے بھی گھر جانا تھا، ساروں کے اس طرح ہی پلانز ہوتے ہیں، ویسے بیجنگ کا 1 سال گزارنے کے بعد پھر وہ انسٹیٹیوٹ جانے سے پہلے اپنے گھر کے چکر لگاتے ہیں، کوئی بھی نہیں جا سکا اور ہر کوئی پاکستانیوں کو اچھے الفاظ میں یاد کرتا رہا۔ انہی دوران میں پھر ایک واقعہ میرے ساتھ پرسنلی ہوا، پاکستان سے ایک بندہ آتا ہے اور ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، فل ٹائم پروفیسر۔ پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کی چھٹی لے کر یہ لوگ آتے ہیں، ادھر پوسٹ ڈاک آفر ہوئی، اس کو 25,000 سیلری آفر تھی، 25,000 RMB ایک بہت اچھی اماؤنٹ ہے۔ اس بندے کا چائنا سے PhD وغیرہ تھی، اس نے انگلینڈ سے بھی پڑھا ہوا تھا، تو اس کو پوسٹ ڈاک آفر ہو گئی۔ وہ بندہ یہاں آتا ہے، مجھ سے رابطہ کرتا ہے کہ بھائی میں آ رہا ہوں، تو ارینجمنٹس وغیرہ اس کے بستر جو بھی بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ میں نے دیکھی، اس کو آیا، اس کو ریسٹ کرائی، اس کی کھانے پینے کا انتظام کیا۔ یہ رمضان کی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، تو 1-2 دن اس کا جو ہے نا خیال رکھتے رہے۔ پھر وہ بتاتا ہے کہ پہلے دن ہی آتے ہوئے نا اس کا دماغ ہوتا ہے تھوڑا خراب ہو جاتا ہے کہ جی آتے ہی مجھے انہوں نے میٹنگ کا کہہ دیا، کام کے بارے میں پوچھا، میرے سفر وغیرہ کے بارے میں ان کو نہیں آئیڈیا تھا کہ میرا سفر زیادہ ہے، میں تھک گیا ہوں، کیا ہے کیا نہیں۔ میں نے کہا یہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے سر، یہاں پر تو جو ہے نا کام کی بات ہوتی ہے اور ان کی نیچر ہے کام 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 اور صرف کام، اسی وجہ سے تو یہ لوگ ترقی کیے ہوا ہے انہوں نے۔ اچھا، ان شارٹلی اس بندے کی مینٹیلٹی سے مجھے لگ گیا کہ وہ یہاں نہیں ٹکنے والا، کیوں؟ جو وہ سمجھ گیا تھا جس طرح پاکستان میں ہم پروفیسر ہیں، مطلب بس صرف تنخواہ لیتے ہیں، نہ پڑھانا نہ کچھ، بس اسائنمنٹس دے دیں اور کام ہو گیا۔ یہاں پر تو ریسرچ ہے، آپ پوسٹ ڈاک پہ آئے ہوئے ہیں، فیکلٹی پوزیشن ہے، 25,000 ایک بہت بڑی سیلری ہے۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ اس کا جب ایگریمنٹ ہوا، وہ یہاں پر آیا ہوا تھا 16 تاریخ کو تقریباً، تو 15-16 تاریخ کو آ گیا تو اسٹائپنڈ تو اس کو ادھر کا نہیں مل سکتا نا، اور اصول یہ تو 10 تاریخ سے جب آپ پہلے آتے ہیں تب آپ کی رجسٹریشن ہو جاتی ہے، پھر آپ کا جو ہے نا وہ اسٹائپنڈ سیلری سٹارٹ ہوتی ہے، جب ادھر سے بھیجا جاتا ہے لیٹر آگے اور آپ کی انرولمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ کی سیلری سٹارٹ ہوتی ہے۔ پھر جب اس کی میٹنگ ہو جاتی ہے، ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے، اور یہ بندہ ایکسپیکٹ کر کے آیا ہوتا ہے 40,000 سیلری، جبکہ اس کو بتایا یہ جاتا ہے پہلے کہ سیلری پوسٹ ڈاک کی ہوتی ہے جو 25,000 سے لے کر 40,000 تک ہوتی ہے، ڈفرینٹ پروجیکٹس کی پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو اس بندے کو 25,000 ملی، تو اس پر اس کا جو ہے نا دل نہیں بنا کہ 25,000 بہت تھوڑی سیلری، اور 1 سال کا کنٹریکٹ تھا آپ کا صرف، اب آپ یہاں پر آ بھی گئے ہو۔ تو اس بندے نے کیا کیا کہ نا اس نے کہا، ان کو پھر کہا گیا کہ جی آپ کو اب سیلری جو ہے ابھی یکم سے سٹارٹ ہوگی، ابھی 16 تاریخ ابھی آج چل رہی ہے، 2 ہفتے بعد اگلے مہینے کا آپ کا اسٹائپنڈ اگلے مہینے سے سٹارٹ ہو جائے گا، 10 تاریخ کو آ جائے گا۔ اس بندے نے کہا جب میرا اسٹائپنڈ جی بھی اگلے مہینے سے آئے گا تو میں کام بھی اگلے مہینے سے سٹارٹ کروں گا، میں آج سے کیوں جاؤں۔ اب اس بندے نے جب یہ باتیں مجھے بتائیں مجھے بڑا دکھ ہوا، میں نے کہا اب یہ ہے بھی ایک پروفیسر، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں ماسٹر کا، اب میں اس کو سمجھانے کی تو میری اوقات نہیں ہے، اتنا ظرف بندہ خود رکھتا ہے، اتنی مینٹیلٹی اور اتنا اعلیٰ ظرفی ایک پروفیسر کے اندر ہونی چاہیے کہ اس کو کیا سوچنا چاہیے جہاں آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ اچھا، وہ اس بندے نے کیا کیا، پھر ایک بلنڈر نیا مار دیا،
اب یہاں سے وہ چلا گیا کسی اور شہر بغیر بتائے، مجھے بتا کے جا رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے میں کسی کو بتائے بغیر جا رہا ہوں، میں بھی یہ کم طریق کو آؤں گا جب سے میری سیلری سٹارٹ ہوگی، میں ایسے کیوں مفت میں کام کروں۔ پہلی بات اس بندے کو ریسرچ کے بارے میں نہیں پتہ تھا، اس نے پی ایچ ڈی کر لی، بس اس کو پاکستان میں مل گئی، بس لبوں لگ گئے ہیں تو بس خود کو کوئی چیز سمجھنے لگا۔ اچھا اس بندے نے جو ہے نا کسی اور شہر کا رخ کیا، کہتے میرے دوست ہیں میں وہاں پر جا رہا ہوں، میری سسٹر اس شہر میں ہوتی ہیں، میں ان سے ملتا ہوں، گھوم پھر کے نا میں یکم کو ادھر آؤں گا۔ میں نے کہا جیسے آپ کی مرضی، آپ پروفیسر ہیں، اب میں آپ کو کیا سمجھاؤں، اتنا ذہن تو آپ کا خود کا ہونا چاہیے نا۔ صرف یہی نہیں، ابھی اور سنیے، وہ بندہ جاتا ہے بغیر کسی کو انفارم کیے چلا گیا، ادھر جا کے اس نے پوزیشنز اور سرچ کرنا شروع کر دیا، کسی اور شہر میں مجھے شاید زیادہ آفر ہو جائے، اب میں آ تو گیا ہوا ہوں، اب کچھ کما کے بھی جاؤں، اور شہروں میں اس نے ڈھونڈا۔ اب اس طرح تو نہیں لگا آپ ادھر گھوم رہے ہو آپ کو کوئی پوزیشن آفر ہو جائیں، اس کو کہیں بھی کوئی پوزیشن نہیں ملی۔ میرا بھی اس بندے سے رابطہ نہیں ہو رہا، 8-10 دن ہو گئے تھے، میں نے اس کو میسیج وغیرہ بھی کیا، اس کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ پھر ہمارے ایک سینئر ہیں یہاں پر جن کے ریفرنس سے مجھ سے رابطہ کیا تھا اس بندے نے، وہ مجھے ملے، کہتا کریم پتہ ہے تو میں وہ بندہ جو آیا تھا پوسٹ ڈاک والا وہ واپس پاکستان چلا گیا۔ میں بڑا شاکڈ ہوا، میں نے کہا مطلب؟ کہتا ہے اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، مطلب جس بندے نے مجھے ریفرنس کیا تھا اس نے اس کو بھی نہیں بتایا، اس نے مجھے بھی نہیں بتایا، اس نے انتظامیہ کو بھی نہیں بتایا، وہ بندہ ادھر سے رفو چکر ہو گیا پاکستان واپس۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا بلنڈر ہے یہ۔ ہم لوگ، ایک ملک جو ہمیں اتنی عزت دیتا ہے، ایک ملک جو ہمیں بغیر ہماری کوالیفیکیشنز پر، بغیر ہمارے ایسے اسٹینڈرڈز رکھے ہمیں داخلے دیتا ہے، اور بہت زیادہ داخلے دیتا ہے پاکستانیوں کو چائنا، ہم اس ملک کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تیسری اگزامپل جو میں نے دیکھی، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں لیبز ہی نہیں جاتے، پروفیسرز ان کا انتظار کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ کب لیب میں آئیں گے۔ یونیورسٹیوں میں کیونکہ تھوڑا جو ہے نا لیبز ہوتی ہیں بیزی، ادھر اسٹوڈنٹس زیادہ ہوتے ہیں پروفیسر کے پاس، تو ماسٹر اسٹوڈنٹس کے لیے نا وہ ریسرچ پر اتنا باؤنڈ نہیں کرتے، تو اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں لیبز نہیں جاتے۔ پروفیسر ایک نے شکایت لگائی کہ میں جو ہے نا کبھی پاکستانی نہیں لوں گا، کیونکہ میرا ایکسپیرینس طرح ہوا کہ میں نے کچھ پاکستانی 1-2 اسٹوڈنٹ لیے، انہوں نے پورا 1 سال لیب کا رخ ہی نہیں کیا۔ تو اب مجھے بتائیں ایسے بندوں پر، جس ایک بندے کا اعتماد ایک بار ٹوٹتا ہے زندگی میں، وہ بندہ دوبارہ، اب ان کی نظر میں سارا پاکستان ہی ایسا ہو جائے گا، کیونکہ وہ دوبارہ کبھی رسک نہیں لیں گے اس طرح کا، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس اتنے آپشنز ہوتے ہیں، اتنے اسٹوڈنٹس کے اپلیکیشنز آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ کنسیڈر کریں گے یار پاکستان کے بجائے اس ملک کے بندے زیادہ اچھے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس آلریڈی اچھا ہو چکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ایک چوتھی بات جو میں نے نوٹ کی، ایک ہی ای میل لکھنی، پروفیسرز کو 20 کو ٹیگ کر دیا۔ ریسنٹلی بھی پوسٹ ایک گزری ہے میری نظر سے، میرا دماغ بہت پارا میرا شارٹ ہو گیا کہ آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، آپ کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اور آپ کہتے ہو کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا۔ آپ سوشل میڈیا، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کرو چیزیں۔ آپ نے بیچلرس کی ہوئی، کم از کم آپ کو اتنا سینس تو ہونا چاہیے نا کہ ہم میل کریں اس میں کیا لکھ رہے ہیں، کس کے لیے لکھ رہے ہیں۔ پھر کچھ اسٹوڈنٹس ای میلز کرتے بھی ہیں تو ان کو نہیں پتہ، میل کر رہے ہیں، کیمسٹری کی ای میل باڈی لکھی ہوئی ہے تو ای میل جا رہی ہے بایولوجی والے بندے کو، اگلے بھی چکرا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ تو اسکالرشپ از ناٹ کپ آف ٹی، آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، آپ کو اس کے لیے سوچنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے ریلیونٹ بندے دیکھنے پڑیں گے، کیونکہ آپ پر ذمہ داری صرف اپنی نہیں ہے، آپ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک اچھا کام آپ کے ملک کے باقی نوجوانوں کے لیے راستے کھولتے ہیں، اور آپ کا ایک برا کام باقی ملک کے نوجوانوں کا نقصان دہ ان کے لیے بن سکتا ہے۔ جو لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ ہارڈ ورک کر رہے ہیں، اسی پروفیسر کے پاس ان کی ای میل چلی جاتی ہے، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں بیکاز یہ فرام پاکستان۔ مہربانی کر کے ایسے کام کرنے کے بعد یہ شکایت نہ کیا کریں کہ چائنا پاکستانیوں کو پریفر نہیں دے رہا، چائنا ہی ہے جو پاکستانیوں کو عزت دے رہا ہے۔ ان ریٹرن ہم جو کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، اور ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو لازمی ان لوگوں تک شیئر کیجیے گا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو چائنا عزت نہیں دیتا، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ چائنا میں پاکستانیوں کے ایڈمیشن کم ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس طرح کی حرکت کر کے اپنے سمیت پچھلی یوتھ کا بھی بڑا غرق کرتے ہیں اور ایک ملک کی امیج کو خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔